हमारा घर कब्रिस्तान के पास था। जब भी रात होती कब्रिस्तान से गोश्त के जलने की बू आती। पहले तो मैंने उसे वहम जाना। फिर एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने देखा कि एक कब्र का मुंह खुला हुआ है और उस कब्र में से आग के शोले निकल रहे हैं और पूरे कब्रिस्तान में गोश्त के जलने की बू फैली हुई है। मैंने लोगों से पूछा कि ये कब्र किसकी है, ये किस जुर्म की सजा पा रहा है। मुझ पर ये वहशतनाक राज फाश हुआ कि भैया, क्या आपको अपने घर में डर नहीं लगता? आपके घर के करीब इतना बड़ा कब्रिस्तान है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरी कजन जो शहर से आई हुई थी, हमारे घर में आकर सबसे पहले उसने यही सवाल किया। मेरी हंसी निकल गई। नहीं महरो, हमें डर नहीं लगता। हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही डरते हैं। मैंने अपनी 8 साल छोटी कजन से कहा तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी। वीर भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं तो अम्मी से कहती हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर चलें। वो मेरे साथ सहन में बैठी थी कि भाग कर फौरन अंदर अपनी माँ के पास चली गई। आज मेरे चाचा अपने बच्चों के साथ हमारे घर आए हुए थे। पहले वो हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन जब से वो शहर गए थे कभी कभार ही यहाँ का चक्कर लगाते थे। वाकई में मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ था। कुछ दिनों से हमें कब्रिस्तान से गोश्त जलने की बू आती थी, लेकिन हमने ये जिक्र अपने चाचा चाची से नहीं किया था। वो भी शहर में रहकर जरा डरपोक हो गए थे। उन्हें यहाँ से गए हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे और अब वो बिल्कुल ही शहरी बन चुके थे। इसलिए हमने उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो हमारे घर दोपहर को आए थे और फिर शाम का खाना खाकर चले गए। मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अम्मी ने मुझे खाने के लिए बुलाया। हमने अभी खाना खाना था। उस वक्त सिर्फ हमने मेहमानों के लिए ही जल्दी जल्दी खाना लगाया था ताकि वो वक्त से शहर पहुंच जाएं। हम लोग उनकी बातों पर हंस रहे थे कि कैसे वो कब्रिस्तान से डर और खौफ महसूस कर रहे थे। कभी कभी मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते जब मुझे ये ख्याल आता कि इंसान मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है तो मेरी रूह तक कांप जाती। मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात का खौफ था। मुझे कब्रिस्तान या मुर्दों का कोई खौफ नहीं था, लेकिन अल्लाह का खौफ मेरे दिल में मौजूद था। और इसी खौफ की वजह से ही आज तक मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की थी। मेरा भाई और मैं दोनों खाना खा रहे थे। अम्मी महरो बहुत ज्यादा डर रही थी और मुझसे कह रही थी कि हम यहाँ कैसे रहते हैं। मैंने दांत निकालते हुए अपनी माँ से कहा। अम्मी मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम क्यों उस बेचारी बच्ची का मजाक बना रहे हो। वो यहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं जानती और वैसे भी वो बच्ची थी, डर गई होगी। तुमने तो एक बात को पकड़ ही लिया है। मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन अम्मी ने मुझे डांट दिया तो मैं खामोश होकर बैठ गया। भैया भी मजाक उड़ाने लगे। वो मुझसे 2 साल बड़े थे और अब एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी शादी होने वाली थी। इसलिए हमारे चाचा चाची मुबारकबाद देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने शादी की डेट फिक्स की थी। अब उन्होंने शादी पर ही आना था। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैं रात 12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। अब मुझे नींद भी आने लगी थी
تو رات بھی کافی ہو چکی تھی، مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہی میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن کے ایک کونے میں نلکا لگا ہوا تھا، میں نے نلکے سے پانی بھرا اور واپس جانے لگا تو اچانک سے جلتے ہوئے گوشت کی بو اتنی پھیلی کہ میری نتھوں میں گھس گئی، میرا دماغ گھومنے لگا تھا، مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ وہ بو اور کہیں سے نہیں بلکہ قبرستان سے ہی آتی تھی۔ آج تک ہم اس بات کی کھوج نہیں لگا پائے تھے۔ بھنے ہوئے گوشت کی بو سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا، میں بھاگ کر اپنے کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ سردی ہونے کے باوجود بھی میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میں نے پانی بھی نہ پیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھڑکیاں سب کچھ بند کر دیا تھا، لیکن اب بھی جلتے ہوئے گوشت کی بو میرے ذہن سے نہیں اتری تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا، مجھے متلی سی آنے لگی تھی اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ نہ جانے یہ بو کیوں آتی ہے۔ ہر روز کا یہ معمول تھا، جب بھی میں یا میرے گھر میں سے کوئی رات کو باہر نکلتا، صبح اس بات کا ذکر ضرور کرتا کہ رات کو انہیں گوشت کے جلنے کی بو آئی ہے، اور آج یہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے بھی ایک دو مرتبہ میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن آج وہ بو سونگھی تو میرا دماغ ہی گھوم گیا، میں بستر پر جا کر لیٹ گیا، میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا تھا، دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا، مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ انڈے سے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے خود کو کمبل میں سر سے پاؤں تک چھپا لیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ میں نے بہت زیادہ دعائیں پڑھی اور پورے کمرے میں پھونک مار دی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ واقعہ میرے ذہن سے محور ہو چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر باہر نکل آیا۔ ہمارا دیہاتی سا ماحول تھا، ہم گاؤں میں رہتے تھے، گائیں بھینسیں بھی ہمارے گھر کے اندر ہی تھی، گھر کے ایک طرف گائیں بھینسیں بندھی ہوتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹوانے لگا، ابا نے گائے بھینسوں کا دودھ نکالا اور میں نے وہ چارہ ڈالا جو بھیا اور ابا پھل کاٹ کر لائے تھے۔ سارا کام ختم ہوا تو ہم ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ بھیا اور ابا کو صبح سویرے ہی جنرل اسٹور کے لیے جانا ہوتا تھا، اور آج کل تو ہم لوگ ویسے ہی بہت زیادہ مصروف تھے۔ اب شادی میں 5-6 دن ہی رہ گئے تھے۔ شاپنگ کو ہم نے شہر سے کر کے آئے تھے، لیکن اب بھی گھر کے بہت زیادہ کام رہتے تھے۔ ہم نے بھیا کے لیے ایک کمرہ بھی سجا کر رکھ دیا تھا، جو ہم نے پچھلے سال انہی کے لیے ہی بنوایا تھا۔ سارا دن میں گھر پر رہا، آج کھیتوں میں بھی کوئی کام نہیں تھا۔ ہمارا ایک جنرل اسٹور تھا جو بھائی اور ابا سنبھالتے تھے، میں کھیتوں کا کام کرتا تھا، اور آج میں فارغ تھا۔ جب دن میں اس نلکے کے قریب گیا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا، وہیں پر ہی مجھے گوشت کی بو آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بو دیوار کے پار سے آ رہی تھی۔ ہماری دیوار کے بالکل ساتھ ہی ایک بڑا اور بہت پرانا قبرستان تھا۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے اس قبرستان کو یہیں پر دیکھا تھا۔ میرا کیا، ابا بھی یہی کہتے تھے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تو انہیں اس قبرستان کو بالکل یہیں پر دیکھا ہے۔ ہمارے گاؤں کے سبھی لوگ وہیں پر ہی دفن تھے۔ ہم نے آج تک کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ہمیں جلتے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔
نہ جانے اور لوگوں کو آتی بھی تھی یا نہیں۔ ابا کہتے تھے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے بچپن سے ہی ہم بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ قبرستان سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ لیکن جب سے یہ بو والا معاملہ ہوا تھا، میں کبھی کبھی ڈر جاتا تھا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پھر رات ہو گئی۔ ہم لوگ کھانا بھی کھا چکے تھے۔ ہم سب لوگ اب اماں کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کن کن مہمانوں کو شادی پر بلانا ہے۔ میرے بھائی بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ ویسے بھی گاؤں کا یہی معمول تھا کہ سارے مرد مغرب کے وقت ہی گھر واپس آ جاتے تھے، اور ابا بھی ہمیں دیر تک دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے، ایک کچن اور ایک باتھ روم تھا جو صحن کے ایک کونے میں ہی بنا ہوا تھا۔ ہم میڈل کلاس اور دیہاتی سے لوگ تھے۔ ہمارے کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم نہیں تھے، اس لیے رات کو کبھی کبھی ضرورت کے وقت باتھ روم کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، لیکن ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ بو والا معاملہ اب روز کا معمول بن چکا تھا، اس لیے ہی ہمارے دل مضبوط ہو گئے تھے۔ کچھ دیر میں ابا اماں کے کمرے میں بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ بھائی ابھی تک وہیں پر بیٹھے تھے، لیکن میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر بھی کچھ دیر میں موبائل استعمال کرتا رہا۔ میں موبائل پر اپنے دوستوں سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ اسی دوران مجھے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں سو گیا۔ اچانک سے مجھے ابا کی آواز آئی، وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں اسی وقت ہی اپنے بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ابا کھڑے تھے۔ ابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس وقت کیوں اٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے نیند کی حالت میں ان سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ وہ بھینس کے چھوٹے بچڑے کو اندر باندھنا بھول گئے تھے۔ وہ سردی میں باہر ہی رہ گیا تھا، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں مل کر جائیں اور اسے اندر باندھ دیں۔ ابا، آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اتنی رات کو اب کون باہر جائے گا؟ میں جو پیشاب کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ حالانکہ جب میں سو رہا تھا اس وقت مجھے حاجت محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے کل والے واقعہ یاد آیا تو مجھے تھوڑا بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اس لیے میں حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں چکرا کر گر جاؤں گا۔ ابا نے تو باقاعدہ طور پر میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ویسے بھی دمے کے مریض تھے، اور یہ بو ان کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم صحن کے دوسرے کونے تک جائیں۔ ہمیں پتا تھا کہ صحن میں بو مزید پھیلی ہوئی ہوگی۔ ہم دونوں کمرے کے اندر آ گئے۔ بیٹا یہ دیکھو، آج پھر سے قبرستان سے بو آ رہی ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے یہ بو ختم ہو گئی ہے، مگر یہ میرا وہم ہی تھا۔ ابا نے کہا تو میں نے انہیں اپنی طرف کی کہانی بھی سنائی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا، تو ابا مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں رات میں اکیلے باہر کیوں نکلا تھا۔ ابا چھوڑیں ان سب باتوں کو، وہ بیچارہ بچڑا سردی میں ٹھہرا رہا ہوگا، ہم چل کر اسے باندھ آتے ہیں۔ یہ بھوت روز کا معمول ہے، چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے ابا کا ہاتھ تھاما اور انہیں باہر لے آیا۔ وہ ویسی کی ویسی ہی تھی، ہمارے سر گھوم رہے تھے۔ ہم تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کونے تک گئے جہاں پر ہم نے جانوروں کو باندھ رکھا تھا۔ واقعے میں بچڑا باہر رہ گیا تھا۔ ابا نے اسے کھولا اور پھر اسے
باڑے میں بند کر دیا۔ وہ باڑا دراصل ہمارے گھر کے باہر ہی تھا، لیکن اس کا ایک دروازہ ہمارے گھر کے اندر کھلتا تھا۔ ہمارا صحن صاف ستھرا تھا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور دودھ وغیرہ کا بھی انتظام اپنے گھر سے ہی ہو جاتا تھا۔ ہم نے اسے باندھا اور اپنی اپنی شالوں سے ناک ڈھکتے ہوئے وہاں سے آ گئے۔ ابا بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ میرے کمرے میں ہی کھڑے رہے اور ہم اس بو کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ آخر یہ بو اتنی پھیلتی جا رہی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ بو قبرستان سے ہی آتی ہے۔ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ قبرستان تھا اور سب سے زیادہ بو ہمارے گھر میں ہی آتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ بس آج رات وہ یہیں پر ہی سو جائیں۔ ویسے بھی میرے کمرے میں 2 بستر تھے۔ وہ میری بات مان گئے اور وہیں پر ہی سو گئے۔ میں جوان مرد تھا اور اب اپنے ابا کے سامنے بالکل ہی بچہ بنا بیٹھا تھا۔ پہلے تو اس بو کو میں اپنا وہم سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ بو صرف مجھے ہی آتی ہے، لیکن کچھ دنوں سے میں نے اپنے بھائی اور اماں ابا سے یہ بات کی تھی، انہیں بھی یہ بو محسوس ہوئی۔ 1 ماہ سے ہم یہ بو محسوس کر رہے تھے۔ بیٹا تم کیوں اتنا زیادہ ڈر رہے ہو؟ چھوڑو ان سب باتوں کو۔ ابا کے چہرے پر مجھے ذرا پریشانی دکھائی دی۔ شاید وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا اور چپ چاپ اپنے بستر کی طرف چل دیا۔ پھر ابا نے بھی لائٹ آف کی اور اپنے بستر کی طرف چلے گئے۔ ابا اماں دوسرے کمرے میں سوتے تھے اور اب بھیا کی شادی تھی۔ جب سے ان کا کمرہ سیٹ ہوا تھا وہ اپنے ہی کمرے میں سوتے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ ایک مرتبہ پھر سے رات والا واقعہ مجھے بھول گیا، حالانکہ یہ بھولنے والی بات نہیں تھی۔ شاید جان بوجھ کر ہی میں اس واقعے کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے اندر ایک خوف پھولنے لگا تھا جسے میں کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ وقت بھی آ گیا جس دن ہم گاؤں سے شہر اپنے بھائی کی بارات لے کر گئے۔ میری خالہ زاد نے رخصت ہو کر ہمارے گھر آنا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا۔ پھر ہم اسے شہر سے گاؤں لے آئے۔ وہ ایک مرتبہ بس بچپن میں ہی ہمارے گھر آئی تھی اور آج دوسری مرتبہ آ رہی تھی۔ میری خالہ اور خالو تو آتے ہی رہتے تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں لے آتے تھے۔ ہر وقت یہی کہتے کہ ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہے اور دوسرے بھی بہت سارے مسئلے ہیں، اس لیے ہم ہی کبھی کبھار جا کر ان سے مل آتے تھے۔ بارات کا دن گزر گیا اور اگلا دن بھی آ گیا۔ آج ہمارے گھر میں ولیمہ کی تقریب تھی۔ ہم نے سارے گاؤں کو بلاوا دیا تھا۔ دوپہر کو دعوت ولیمہ شروع ہو گئی۔ میں نے بھابھی کے چہرے کو دیکھا تو وہ ذرا گھبرائی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بھیا بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ بھابھی کیا ہوا؟ کیا بھیا نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ میں بھائی کو تنگ کر رہا تھا۔ میری بات سن کر بھیا مجھے آنکھیں دکھانے لگے۔ میں جانتا تھا کہ ان دونوں کی لو میرج ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ گاؤں میں آنے کے بعد بھابھی کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ نہیں تنویر، کوئی بات نہیں، بس یہاں کا ماحول مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ میں بھی کچھ نہ کہہ پایا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ابھی تو آپ کو وہ بو ہی محسوس نہیں ہوئی اور آپ ابھی سے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔
ولیمے کا دن گزر گیا، دن کے دن گزرتے گئے، میرے بھائی کی شادی کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ بھابھی یہاں پر جشن ہونے لگی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے گوشت کے جلنے کی بو کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ رات کو باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم سب لوگ صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ اچانک سے مجھے ایک شرارت سوچی کہ میں نے بھابھی سے کہا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو قبرستان ہے اس سے کبھی کبھی خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ وہ ڈرنے لگی تو اماں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم کیوں اس بیچاری بچی کو ڈرا رہے ہو؟ میں ایسا ہی تھا، مجھے انہیں ڈرانے اور پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور میری سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ وہ میری بات سے ڈر بھی جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تو صرف اور صرف ان سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے انہیں بو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس اپنی طرف سے ہی کہانی گھڑ دی تھی کہ قبرستان سے مردوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر وہ خوف کے مارے چلاتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھیا باہر آئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں نے کیوں ان کی بیوی کو ڈرا دیا ہے۔ بھیا، آپ تو ابھی سے ہی جوروں کے غلام ہو گئے ہیں۔ میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو بھیا کو مزید غصہ آیا۔ وہ مجھے ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ بھلا ہی ہم دونوں کے درمیان صرف 2 سال کا فرق تھا، لیکن میں خود کو ان سے بہت چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ہمیشہ ہی ہم دونوں میں اونچ نیچ لگی رہتی تھی۔ میں باہر نکل آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں پر وہ لوگ جو فارغ ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے۔ کچھ دنوں سے کھیتوں کا کام نہیں تھا، اس لیے میں فارغ ہی پھر رہا تھا۔ شام تک میں باہر رہا اور پھر مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی میں گھر کے اندر آ گیا، کیونکہ ابا کی سخت ہدایات تھی کہ مغرب کے بعد کسی نے بھی گھر سے باہر نہیں رہنا۔ ابا اور بھیا بھی جنرل اسٹور سے واپس آ چکے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اسی گوشت جلنے کی بو محسوس ہوئی جو تقریباً اب ہر روز ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اٹھا اور کھڑکی دروازے بند کر دیے جو پہلے میں نے کھول کے رکھے تھے۔ کھڑکی دروازے بند ہوئے تو میرا دم گھٹنے لگا۔ سردیاں اب کچھ کم ہونے لگی تھی۔ ہم لوگ گرمیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے اب اندر کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اماں کو کچھ دنوں سے کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں 4 پہیاں باہر نکال لینی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی اتنی بھی گرمی نہیں آئی کہ ہم باہر سوئیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے، ہم جلدی ہی سو جاتے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میں جانتا تھا کہ سب لوگ سو چکے ہوں گے، میں ہی تھا جو موبائل استعمال کر رہا تھا۔ میرا شہر میں ایک دوست تھا، میرا دل چاہا کہ اس سے بات چیت کر لوں، ویسے بھی وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا نمبر ملایا تو اس نے فوراً سے کال ریسیو کر لی۔ یار علی، تم جاگ رہے تھے؟ میں نے تو بس ایسے ہی کال ملا دی، مجھے لگ رہا تھا کہ تم سو چکے ہوگے۔ جب میں نے یہ کہا، دوسری طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ کیا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی جوک تو نہیں کہا، میں نے کہا۔ وہ مزید ہنستا گیا۔ ارے پاگل، یہ شہر ہے، شہر جہاں پر 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا۔ تم سناؤ، آج اتنے بجے کیوں جاگ رہے ہو؟ میرے دوست نے میرا مذاق بنایا تو مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔
لیکن پھر میں سمجھ گیا کہ وہ بس یوں ہی مجھے چھیڑنے کے لیے ہی کہہ رہا ہے۔ یار میں کیا بتاؤں، ایسے ہی فارغ بیٹھا تھا، اس لیے ہی تمہیں کال ملا دی۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے اپنے کمرے کے اندر بھی وہ بو محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے علی کو بتا رکھا تھا اور وہ اس بو کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا، اس لیے ہی میں اسے بتا رہا تھا۔ یار تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم لوگ وہاں پر کیوں رہتے ہو؟ تم لوگ شہر شفٹ ہو جاؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا تو میں ہنسنے لگا۔ بھلے ہی کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن آج مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اور ویسے بھی جب ابا نے مجھے سمجھایا تھا تو میں نے اپنا ڈر اور خوف کو بہت دور پھینک دیا تھا۔ میں بالکل ہی بہادر بنا بیٹھا تھا، اس سے اس بو کے قصے سنا رہا تھا کہ یہ بو کب سے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر یہ کس قسم کی بو ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گوشت بہت تیز آگ میں جل رہا ہو، اور پھر گوشت کے جلنے کی جو بو ہوتی ہے وہ ہمارے سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ صبح بات کرے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ واقعہ میں ہی ڈر گیا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی اور میں نے خدا حافظ کہہ کر موبائل بند کر دیا۔ میرے ذہن میں علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ جب میں نے اس کا مذاق بنایا کہ وہ ڈر رہا ہے تو اس نے مجھے ایک چیلنج دیا کہ اگر میں اتنا بہادر ہوں، رات کے اس وقت جا کر قبرستان دیکھوں کہ آخر وہ بو کہاں سے آ رہی ہے۔ اور اب میں اس کے چیلنج کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میرا دل مجھے روک رہا تھا کہ مجھے اتنی رات میں اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن میرا دماغ مجھے ورگلا رہا تھا کہ مجھے علی کا چیلنج پورا کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک دیہات کی لڑکا تھا۔ دیہاتی بہت زیادہ مضبوط اور بہادر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے سارے شہری دوستوں پر یہ دھاک بٹھا رکھی تھی کہ ہم راتوں کو کھیتوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ آج تک ہم مغرب کے بعد گھر سے بھی باہر نہیں نکلے تھے، لیکن وہ مجھ سے بڑے امپریس ہو گئے تھے اور میرے جھوٹ میں بھی آ گئے تھے۔ میرے دماغ میں اچانک سے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مجھے آج رات ہی قبرستان جانا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ بو آتی کہاں سے ہے۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ وہ بو میرے نتنوں میں گھسنے لگی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے پھر سے کھڑکی کھول دی تھی۔ میں اب کھڑا ہو چکا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف آیا اور باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ کھڑکی ہمارے گھر کے صحن میں ہی کھلتی تھی اور اس کے بعد بس ایک دیوار تھی اور اس سے دوسری طرف قبرستان تھا۔ میں نے سوچا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا دیتے ہیں۔ میں نے اسی وقت ہی چادر اٹھائی اور اپنے گرد لپیٹ لی اور پھر موبائل کی لائٹ آن کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں صحن میں آیا تو وہ بو مجھے پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور بس چلتا گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ابا یا بھائی میں سے کسی نے دیکھ لیا تو پھر میری خیر نہیں، اس لیے میں دبے قدموں خاموشی سے چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں دروازے تک پہنچ گیا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت زیادہ وسیع تھا، اس لیے مجھے دروازے تک آتے آتے بھی 2-3 منٹ لگ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا اور گلی پر آ گیا۔ کچی زمین پر جیسے ہی میں نے پاؤں باہر رکھا تو مجھے وہ بو پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہونے لگی، مجھے بتلی سی ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ سے گھر کے اندر بھاگ جاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ
میں ہمت نہیں ہاروں گا اور دیکھوں گا کہ آخر اس قبرستان میں ہو کیا رہا ہے۔ طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں اس بارے میں بھی سوچ رہا تھا جب شروع میں ہمیں یہ بو محسوس ہوئی تھی، اور اس وقت ہم اس بو کو اپنا وہم سمجھتے تھے، لیکن ایسا ایسا یہ بو گھر کے ہر فرد کو محسوس ہونے لگی، اور پھر سب ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت ہی ہے۔ اور آج میں اس حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹانے لگا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا۔ باہر مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اب مجھے امی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ابھی بھی سردیاں باقی ہیں۔ فروری شروع ہو چکا تھا، لیکن گاؤں میں اب بھی سردی موجود تھی۔ میں نے چادر کو اچھے طریقے سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ کچی مٹی پر چلنے سے مجھے اور بھی زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ میں نے چپل بھی پہنی ہوئی تھی۔ اتنی سردی میں مجھے خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، لیکن میرے قدم پھر بھی نہیں رکے۔ میں اپنے دوست کا چیلنج پورا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے مجھے کون سا منظر دکھائی دینے والا ہے۔ اگر پہلے میں جانتا ہوتا تو شاید کبھی بھی نہیں جاتا، لیکن وقت سے پہلے تو انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو پھر مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک لمبا راستہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا سین بہت بڑا تھا۔ جہاں پر ہماری دیواریں ختم ہوتی تھیں، اس سے دوسری طرف قبرستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی، اور ہمارے گھر کے قریب بھی زیادہ قبریں نہیں تھی۔ بڑا قبرستان ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ بس ہمارے گھر سے قبرستان کی شروعات ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ہمارے گھر کی چار دیواری ختم ہوئی اور جب میرا پاؤں قبرستان میں پڑا تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن پھر بھی میں نہ رکا اور چلتا گیا۔ میں اب قبرستان سے ہوتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گوشت کی بو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جلتے ہوئے گوشت کی بو میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ میں موبائل ہاتھ میں پکڑے چلتا جا رہا تھا۔ اچانک سے میں قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا، اور جیسے ہی میری نگاہ ایک قبر پر پڑی تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی۔ وہ قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ایک منٹ کے اندر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ جلتے ہوئے گوشت کی بو یہیں سے ہی آتی ہے۔ شاید اندر اس قبر کا مکین جل رہا تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر اٹھی اور میں نے فوراً سے ہی پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے اس وقت بریک لگائی جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دروازہ کھولا اور پھر گھر کے اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی میں نہ رکا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس جلتے ہوئے گوشت کی بو میرے دماغ پر چھا گئی تھی، اور گھر میں آنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسی قبر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہر رہا تھا، جو میں نے صرف ایک لمحے کے لیے ہی دیکھا تھا۔ اب میں محفوظ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ آخر اس قبر میں ایسا کون ہے جس کے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کل صبح گاؤں والوں سے اس بات کا ذکر کروں گا۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی اور صبح بھی میری آنکھ دیر سے کھلی، وہ بھی اماں کی ڈانٹ پر۔ اماں مجھے اٹھانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تنویر، کیا ہوا ہے؟ تمہیں تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اماں نے مجھے کہا تو میں گھبرا سا گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بالکل
नॉर्मल हूँ। मैंने खुद को शीशे में देखा तो खुद ही हैरान रह गया। वाकया में मेरे चेहरे से ये लग रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भूख लग रही है, आप मेरा नाश्ता तैयार करें। वो बाहर चली गई। मैं बाहर गया तो भाई और अब्बा भी यही कहने लगे कि क्या हुआ है मेरे साथ। अब मैं उनसे ये बात छुपा नहीं सकता था, और फिर मैंने रात वाला सारा वाकया उनके गोशे गुजार कर दिया। बदतमीज इंसान, इसने तुमसे कहा कि रात के वक्त कब्रिस्तान में जाओ। बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम जवान लड़के हो। अगर कुछ हो जाता, कोई जिन भूत पीछे लग जाता, तो हम लोग क्या करते। अब्बा ने कहा तो मैं खामोश होकर बैठ गया। मैंने उनसे कहा भी था कि आग कब्र में लगी हुई थी, और वो अब भी बूढ़े बुजुर्गों की तरह जिन्नों भूतों की बातें कर रहे थे। जिन भूत नौजवान लड़कों पर आशिक हो जाते हैं। आप इन बातों को छोड़ें और मेरे साथ बाहर चलें। हम गांव के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में पूछेंगे कि आखिर इस मामले का क्या राज है, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। तो अब्बा कहने लगे कि हाँ, अब इस बारे में पता लगाना ही चाहिए कि आखिर ये क्या राज है। नाश्ता करने के बाद भैया और अब्बा मेरे साथ बाहर आ गए। हम गांव के उस पीपल के नीचे पहुंच गए जहां पर कुछ लोग हर वक्त ही जमा होकर बैठे रहते हैं। मैंने वहां पर अपनी सारी कहानी सुनाई जो रात को मेरे साथ हुआ था। तो एक बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो इन बातों को। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस राज के बारे में जानना है जो आप जानते हैं। उनकी शक्ल से मुझे लग रहा था कि वो जानते हैं, इसलिए मैं जिद करने लगा। फिर उन्होंने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। वहां पर बहुत ज्यादा लोग जमा थे। उस बुजुर्ग ने कहा, जिसकी उम्र तकरीबन 90 साल से भी ज्यादा थी, उसने कहा कि ये कब्र एक सूदखोर की है। इसी वजह से ही अल्लाह ताला दुनिया वालों को इबरत दिखाने के लिए उस पर आग का अजाब दुनिया में ही भेज रहे हैं। ये बू उसी के गोश्त जलने से आती है जो पूरे गांव में फैल जाती है। ये बू सिर्फ तुम्हारे घर नहीं बल्कि पूरे गांव में महसूस होती है, और ये बू उसी मुर्दे की है जिसने अपनी जिंदगी एक सूदखोर के तौर पर गुजारी। ये दरअसल एक बैंक में काम करता था और वहां पर बहुत ज्यादा सूद लेता था। तो अब उसे उसके किए की सजा मिल रही है, और अल्लाह ताला बड़ा कारसाद है। उसने सजा देने के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी उसकी कब्र को इबरत बना दिया है। उस बुजुर्ग ने जब सारी कहानी सुनाई तो सभी लोग हैरान रह गए। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब इस कहानी से पर्दा उठ चुका था। फिर हम घर वापस आ गए। हमने अम्मा और भाभी को ये बात बताई तो भाभी बहुत ज्यादा डरने लगी। वो वैसे भी शहर से आई थी। उनकी आंखों से बकायदा आंसू निकलने लगे। तो अब्बा उन्हें समझाने लगे, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। जो इंसान अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन और असूलों पर गुजारेगा तो उसकी जिंदगी और मौत बहुत आसान होगी। लेकिन जो उस शख्स की तरह अपनी जिंदगी सूद खाते खाते गुजार देगा तो उसका फिर यही हाल होगा। अम्मा अब्बा हमें नसीहतें करने लगे थे, और हम छोटे बच्चों की तरह बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। आज उस रात से पर्दा उठ चुका था जिसकी वजह से सारा गांव बेचैन रहता था।